बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 17 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं रूह की पुकार। मुसन्निफ राइडर हैगर्ड, मुतरजम मजहरुल हक अलवी, आवाज़ उम्मे महाबीर। ये किताब आपकी खिदमत में बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे इस नंबर पर राब्ता कीजिए 0300 2919 अजहर लतीफ़। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 17। एलन क्वार्टरमैन मशहूर शिकारी और अपने वक्त का माहिर तरीन निशानेबाज, लेकिन इस दफ़ा इसी माहिर निशानेबाज और मशहूर शिकारी के एक के बाद दीगरे 4 निशाने खता कर गए थे। ये शर्मनाक ख्याल मेरे दिमाग में से निकलकर मेरे रगों पैर में दौड़ गया। मेरा पूरा बदन जल सा उठा। शर्म और खजालत से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। काश इस वक्त जमीन फट जाती और मैं उसमें समा जाता। और मैंने कई आवाजें सुनी। मेरे खुदा, ये रीजनाल की आवाज थी। अब तिफले मुकद्दस ही है जो हमारी मदद करे, ये हारूत ने कहा था। और लोग मेरी तरफ यूं देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूं, अपनी किस्म का पहला पागल। और फिर कोई हंसा, आसाबी हिजान में मुब्तला शख्स की सी हंसी, और अब सब हंस रहे थे। काले कांदा की फौज का एक एक सिपाही मारे हंसी के दोहरा हो गया था और वो लोग मुझ पर, एलन क्वार्टरमैन पर हंस रहे थे। दोस्त और दुश्मन हंस रहे थे, यहां तक कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पागल हुआ जा रहा हूं। दफतन सिम्बा ने चीख कर लाफानी जाना के मुतालिक कुछ कहा। जवाब में सफेद कांदा चिल्लाए, जादू जाना पर सहर फूंका गया है। हाँ, सिम्बा ने चीख कर कहा, कोई हथियार देवता जाना पर असर नहीं कर सकता। हाँ, इन सफेद फामों के हथियार भी जाना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जिन्हें महज जाना की जान के लिए बहुत दूर से लाया गया है। हिनस एकदम से उचक कर दीवार पर जा चढ़ा और वहां वो शराब पिए हुए बंदर की तरह उछलने और कूदने लगा और अपना घूंसा सिम्बा की तरफ हिलाकर बोला, तो फिर जाना की एक आंख कहाँ गई? नहीं जानती कि मेरी बंदूक की एक ही गोली ने इसे यूं बुझा दिया जैसे तेज हवा चिराग शहरी को बुझा देता है। अगर जाना लाफानी है, अगर जाना पर कोई हथियार असर नहीं कर सकता, तो मेरी बंदूक की गोली ने उसे काना क्यों कर दिया? हेनस ने अपनी उछल कूद बंद कर दी, अपनी प्यारी बंदूक अंटोम्बी उठाई और चीख कर कहा, अभी मालूम हुआ जाता है कि जाना हकीकत में देवता है या सिर्फ एक हाथी है। उसने लबलबी दबा दी और मैंने टोम्बी की गोली के जाना की मोटी पर जिल्द पर लगने की आवाज सुनी और जाना के ऐन इस जगह से खून निकल आया जहां हाथी का दिल होता है। जाना के उसी हिस्से जिस्म को मैंने निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हुआ। लेकिन अंटोम्बी की गोली ज्यादा जोरदार नहीं थी, चुनाचे वो जाना के दिल तक को क्या पहुंचती, अलबत्ता जिल्द चीरकर 1-2 इंच तक गोश्त में उतर गई होगी। इतने बड़े हाथी के लिए ये एक मामूली सा जख्म बल्कि खराश थी। लेकिन इस मामूली से जख्म का असर उस लाफानी देवता पर वाकई अजीब हुआ। वो एकदम से घूम गया, अपनी सूंड उठा के दर्द और तकलीफ के आलम में चिंगाड़ा और काले कांदा की सफों की तरफ इतनी तेजी से भागा कि वो 12 आदमी जो जंजीरें पकड़े उसके दाएं बाएं दौड़ रहे थे, औंधे मुंह गिरे और थोड़ी दूर तक घिसटने के बाद जंजीरें छोड़ देने पर मजबूर हो गए। सिम्बा अपनी कुर्सी से लिपट गया और लंगड़े मेहनत ने वो रस्सा मजबूती से पकड़ लिया जो जाना की गर्दन से बंधा हुआ था। जहां तक जादू और जाना के लाफानी होने का सवाल था, वहां तक तो हिनस के इस निशाने का नतीजा बड़ा उम्मीद अफजा रहा और काले कांदा का ये ख्याल गलत साबित हुआ कि जाना को मारना मुमकिन ही नहीं है। चुनांचे सफेद कांदा ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, हिनस के इस निशाने ने मेरी हालत और भी शर्मनाक कर दी, क्योंकि अब साबित हो चुका था तो उसमें जादू या जाना की लाफानियत का कोई दखल नहीं था, बल्कि ये खुद मेरे अनाड़ीपन का नतीजा था। सच कहता हूं, मैं आप अपनी नजरों में जलील हो गया था। ऐसी जिल्लत और ख्वारी मैंने पहले कभी महसूस न की थी, हत्ता कि मैं अपने साथियों से नजर मिलाने की भी जुर्रत ना कर सकता था। लानत है तुम पर एलन क्वार्टरमैन, मेरे दिल की हर धड़कन कह रही थी। लेकिन ये क्या बात हुई कि अपने वसी तजुर्बे और महारत के बावजूद मेरे 1-2 नहीं पूरे 4 निशाने खता कर गए? ये ऐसे सवालात थे जिनके जवाब मैं आज तक हासिल ना कर सका।
خوش قسمتی سے میرے ساتھیوں کو اس وقت میری طرف متوجہ ہونے اور مجھے ذلیل و شرمندہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ یکا یک ایک پرشور نعرے کی آواز سے فضا تھرا گئی۔ کالے کاندھا کے لشکر جرار کو جنبش ہوئی اور سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ پیش قدمی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنگجو کالے کاندھا کا سیل بے کراں آگے بڑھا۔ خاموشی سے صف در صف وہ آگے بڑھے، لیکن چونکہ جنگ زیادہ وسیع اور ریز نہ تھی اس لیے ان کی صفیں بھی زیادہ لمبی نہ تھیں۔ ہر سپاہی کے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے بھالے تھے جو پھینک کر مارے جاتے تھے۔ یہ بھالے ڈھالوں کی پشت پر بنے ہوئے تھے، حلقوں میں اڑسے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ 100 گز دور تھے تو ہم نے بندوق کی باڑ ماری۔ اگلی اور پچھلی صف کے کئی سپاہی زخمی اور مردہ ہو کر گرے، لیکن کالے کاندھا کا سیلاب نہ رکا۔ وہ اپنے زخمی ساتھیوں اور لاشوں کو رونتے بدستور آگے بڑھتے رہے، اور سچ تو یہ ہے کہ صرف 50 رائفلیں ان وحشیوں کے سیلاب کو جو موت سے ڈرتے نہ تھے روک نہ سکتی تھی۔ اور اب انہوں نے بھالے پھینک کر مارے اور اب ہمارے آدمی بھی مرنے اور زخمی ہونے لگے۔ لیکن ہم چونکہ دیوار کی اوٹ میں تھے اس لیے دشمن کے بھالے ہمیں کچھ زیادہ نقصان نہ پہنچا رہے تھے۔ ہم نے یکے بعد دیگرے کئی باڑیں ماری اور پوری پہلی صف کو مار گرایا، لیکن پچھلے والوں نے آگے بڑھ کر مرنے والوں کی جگہ لے لی۔ آگے والے گرتے رہے اور پیچھے والے ان کی جگہ لیتے رہے، اور اب وہ لوگ جو بچ رہے تھے بھاگ کر گنجان صفوں کے پیچھے ہو رہے تھے۔ یہ گنجان صفیں ہم سے کوئی 50 گز دور تھیں۔ چند لمحوں تک خاموشی کا وقفہ رہا۔ چند لمحوں تک کالے کاندھا سیل بے پناہ رک گیا۔ دفتن کسی نے چیخ کر کہا اور کالے کاندھا کی 3 زبردست صفیں بیک وقت حملہ آور ہوئیں۔ ہم نے ان پر گولیاں برسا دیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بندوقیں بڑبڑائیں، لیکن 50 بندوقیں دشمن کی صفوں کو نہ روک سکیں۔ وہ بہت قریب آ گئے اور ہم پیچھے ہٹے۔ جیسا کہ پہلے سے طے کیا گیا تھا ہم قدم بہ قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ پہلی دیوار سے جس کے عقب میں تھوڑی دیر پہلے ہم کھڑے ہوئے تھے کئی گز کے دور کے فاصلے پر پہنچ کے ہم رکے اور وہیں سے بندوقیں چلانے لگے۔ اور اب سفید کاندھا کی فوج کا گویا قلب حرکت میں آ چکا تھا۔ اس کی کمان ہاروت اور ریجنال کر رہے تھے۔ کالے کاندھا اس دیوار پر جس کے عقب میں تھوڑی دیر پہلے ہم کھڑے ہوئے تھے چڑھنے اور دوسری طرف کودنے لگے، لیکن جب دیوار کے اس طرف آئے تو یہ دیکھ کر چکرا گئے کہ اس پہلی دیوار کے بعد دیواروں کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ دیواروں کے اس جال کے خانے بہت تنگ تھے اور زہر خانے کے ٹکڑے پر سفید کاندھا بھالے لیے ان کے استقبال کو تیار کھڑے تھے، اور وہاں گھمسان کا رن پڑا۔ جگہ چونکہ تنگ تھی اس لیے کالے کاندھا نہ تو کھل کر لڑ سکتے تھے اور نہ اپنی بہادری کے جوہر دکھا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے کالے کاندھا دیوار کود کر برابر چلے آ رہے تھے اور آگے والوں کو جو سفید کاندھا سے 10 بدس جنگ میں مصروف تھے دھکیلتے جاتے تھے۔ اس طرح آگے والوں کو پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو بچانے کا موقع نہ مل رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ کالے کاندھا سرحد سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ دفتن کالے کاندھا ریلا کر کے دھنس آئے اور چشم زدن میں وہ دوسری دیوار کے اس پار تھے، لیکن اب تیسری دیوار اور مسلح سفید کاندھا سامنے تھے۔ چنانچہ ایک بار پھر وہ ایک دوسرے پر پل پڑے۔ پورے 2 گھنٹے تک یوں ہی ہوتا رہا۔ کالے کاندھا یکے بعد دیگرے فتح حاصل کرتے رہے اور ہر موڑ پر سفید کاندھا سے مقابلہ کرتے اور اپنے پیچھے خود اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے انبار چھوڑتے آگے بڑھتے رہے۔ اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کالے کاندھا نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا تھا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہماری بنائی دیواروں کو فتح کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس اثنا میں اور میرے ساتھ میرے نشانے باز بھی چند خاص مقامات سے جو ہم نے پہلے سے مقرر کر لیے تھے ان پر گولیاں چلاتے رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انتھک کوششوں کے باوجود کالے کاندھا کا بڑھتا ہوا سیلاب نہ رکا۔ ہر قدم پر ان کے ساتھیوں کی سینکڑوں لاشیں گر رہی تھیں، لیکن وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے کہ ہم آخری دیوار کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہو چکے تھے۔ یہ بڑی مضبوط دیوار تھی جو ہیکل کے مشرقی دروازے کے عین قریب بنائی گئی تھی۔ یہ جگہ تنگ تھی، خصوصاً اس لیے کہ راستہ لاوا کی چٹان میں سے گزرنا تھا، یا یوں کہ یہ کہ سرنگ میں سے گزرتا تھا۔ کالے کاندھا نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا۔ انہوں نے 3 دفعہ حملہ کیا اور ہم نے تینوں دفعہ انہیں پیچھے دھکیل دیا، یہاں تک کہ دیوار کے سامنے کا لمبا کھڈ لاشوں سے پٹ گیا۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرف کی زمین کچھ ایسی ناہموار تھی اور اس میں چٹانیں اس طرح کھڑی ہوئی تھی کہ ہم پر صرف سامنے کی طرف سے ہی حملہ کیا جا سکتا تھا۔
جیسے ہی دشمن کے سپاہی دیوار چڑھتے سفید کاندھا اپنے لمبے لمبے بھالوں سے انہیں پیچھے ڈھکیل دیتے اور جو بچ رہتے وہ ہماری بندوق کی گولیوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ آخر کار کالے کاندھا بڑی ترتیب سے پسپا ہوئے اور ہم نے سوچا کہ انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے اور ہیکل فتح کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن ہمارا یہ خیال غلط تھا۔ وہ لوگ دراصل اپنا دم درست کر رہے تھے اور اپنی محفوظ فوج کی آمد کے منتظر تھے۔ آخر کار ان کی محفوظ فوج آ گئی۔ یہ فوج 2000 خونخوار وحشیوں پر مشتمل تھی۔ وہ لوگ نعرے لگاتے اور گیت گاتے آئے۔ ایک بار پھر وہ نہایت زور و شور سے چڑھتے ہوئے دریا کی طرح آئے، آگے بڑھے اور ایک بار پھر ہم نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ وہ پیچھے ہٹے، انہوں نے اپنی قوت سمیٹی اور انہوں نے پھر حملہ کیا۔ اس دفعہ بھی ہم نے انہیں پیچھے ہٹا دیا اور دیوار کے عین نیچے تڑپتے ہوئے زخمیوں اور بے شمار لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے کالے کاندھا آپس میں کچھ صلاح مشورہ کرنے لگے۔ دیوار مٹی اور ٹیلے پتھروں کی بنیاد پر قائم تھی اور وہاں دیوار کی عین بنیاد کے قریب کالے کاندھا کھڑے کچھ مشورہ کر رہے تھے۔ چونکہ بھالوں کی بوچھاڑ مسلسل ہو رہی تھی، اس لیے دیوار پر چڑھ کر ان مشورہ کرنے والوں پر گولیاں نہ برسا سکتے تھے۔ اور آخر کار وہ ایک آخری فیصلے پر پہنچ گئے۔ وہ دیوار میں نقب سی لگانے لگے۔ بنیادوں کے پتھروں کو چھوڑ کر وہ اوپر کے پتھروں کو بانسوں سے اندر کی طرف دھکیلنے لگے۔ بھالے برابر پھینکے جا رہے تھے، چنانچہ ہم ان نقب زنوں کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے راستہ بنانے میں مصروف تھے اور اگر ہمارا کوئی ساتھی ان کی اس کارستانی کو دیکھنے کے لیے ذرا سا بھی سر ابھارتا کہ ایک نہ ایک بھالا اس کے ماتھے میں ترازو ہو جاتا۔ 5 ہی منٹ بعد اس آخری دیوار میں رخنا پیدا ہو چکا تھا اور کالے کاندھا یوں اندر در آئے جس طرح کے بند کی دیوار میں سوراخ ہو جانے کے بعد پانی کا سیلاب ابل آتا ہے۔ اگر وہ لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تب بھی ان سب کو قتل کر دینا ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے نہ تھے بلکہ جنگ کر رہے تھے۔ ہم اپنا بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ ہیکل کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تھا، چنانچہ ہم مدافعانہ جنگ کرتے ہیکل کے بیرونی جانب ہو گئے۔ فوراً ہی کواڑوں کے پیچھے پتھر لگا دیے گئے کہ دشمن اسے کھول نہ سکے، لیکن یہ بند دروازہ بھی دشمن کے سیلاب کو نہ روک سکا۔ کالے کاندھا نے ارد گرد سے خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں لا کر دروازے کے سامنے ڈھیر کر دی اور ان میں آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کی پرانی خشک لکڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی اور جب دروازہ جل رہا تھا تو ہم مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ پیچھے ہٹنا ناممکن تھا کیونکہ ہیکل کا عقبی دالان غلے سے بھرا ہوا تھا۔ البتہ غلے کے ڈھیروں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بطور گزرگاہ کے چھوڑ دی گئی تھی، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ غلے کے انباروں کے پیچھے بستی کی ساری عورتیں اور بچے جمع تھے جن کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی، اور اسی جگہ ہمیں دشمن سے مقابلہ کر کے یا تو فتح حاصل کرنی تھی یا پھر کٹ مرنا تھا۔ اسی جگہ ہم دشمن سے مقابلہ کر سکتے تھے یا اسے روک سکتے تھے۔ اب تک ہمیں کالے کاندھا کے مقابلے میں جن کے 2000 سے زائد آدمی مارے گئے تھے کچھ زیادہ جانی نقصان نہ پہنچا تھا۔ ہمارے صرف 200 آدمی مارے گئے تھے اور تقریباً اتنے ہی زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں اکثر چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تھے، اس لیے ہم انہیں اٹھا کے ہیکل کے دالان میں لے آئے تھے، اور اس وقت وہ لوگ حجرے کی دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور پر امید نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ اب ہماری فوج 1600 یا اس سے کچھ زیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، لیکن 1600 آدمی سے اس تنگ جگہ میں بیک وقت سما نہ سکتے تھے۔ چنانچہ اب اس تجویز پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا جو ایسے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے ہی سوچ لی تھی، اور تجویز یہ تھی کہ 350 منتخب سپاہی ہیکل میں رکے رہیں اور اس وقت تک اس کی حفاظت کرتے رہیں جب تک کہ ان کا آخری آدمی بھی نہیں مارا جاتا۔ بقیہ سپاہی جن کی تعداد 1000 سے کچھ زیادہ تھی پیچھے ہٹ کر اس جگہ پہنچ جائیں جہاں عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں لے کر وہ خفیہ راستے سے جس سے یہ لوگ واقف تھے نکل کر وہاں پہنچ جائیں جہاں اونٹ تھے۔ اس کے بعد کام آسان تھا، جتنے بھی اونٹ پر سوار ہو سکتے ہوں اتنے سوار ہو کر جس طرف چاہیں نکل جائیں، بقول ہاروت طفل مقدس ان کا نگہبان ہو۔ یہ سارا نقشہ محض اس امید پر بتایا گیا تھا کہ کالے کاندھا جنگ کے بعد اتنے تھکے ہوئے اور پھر فتح کے نشے میں اتنے سرشار ہوں گے کہ ان لوگوں کے تعاقب سے باز ہی رہیں گے۔ یہ امید موہوم تھی اور یہ بڑا ہی جرأت مندانہ اور خوفناک فیصلہ تھا، لیکن کیا کرتے اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ لیکن میری بیوی کا کیا ہوگا؟ ریجنال نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرے آقا، جب تک ہیکل فتح نہیں ہو جاتا اسے یہیں رہنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ہاروت نے کہا۔
لیکن اگر جنگ کا فیصلہ دشمن کے حق میں ہو جائے اور میں مارا جاؤں تو اے سفید فام آقا، تم ان محنتوں کے ساتھ جو بچ رہے ہو مقام مقدس میں چلے جانا اور ندائے روح اور طفل مقدس کو لے کر خفیہ راستے سے نکل جانا۔ اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو وہ تم سے سمجھ لے گا جس کی پرستش تم کرتے ہو۔ ہاروت مسلسل کہتا رہا، طفل مقدس کو یہاں نہ چھوڑ دینا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ میں پڑ جائے، اسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور پھر اسے جلا دو گے یہاں تک کہ وہ راکھ بن جائے، یا اسے ایک بڑے سے پتھر سے کچل دینا یہاں تک کہ اس کا سرما بن جائے۔ میں اپنے محنتوں کو اور ان کو بھی جو زندہ بچ جائیں حکم دیتا ہوں کہ وہ غلے کو آگ لگا دیں تاکہ کالے کاندہ اسے حاصل نہ کر سکیں اور آخرکار بھوکوں مر جائیں۔ خبردار ایک دانہ بھی کالے کاندہ کو نہ ملے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ مقام کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تم غلے کو آگ لگا دو گے کہ دشمن کے ان آدمیوں کو جو ہمارے بھالوں سے بچ جائیں بھوک کی برچھی خاتمہ کر دے۔ ہاروت کا یہ فیصلہ بڑا ہی لرزہ خیز تھا، لیکن سفید کاندہ ہاروت کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ سفید کاندہ کے لیے ہاروت کا حکم زبانی حکم کا درجہ رکھتا تھا، ربانی حکم کا درجہ رکھتا تھا، جس کی تعمیل میں ہی انہیں اپنی نجات نظر آتی تھی۔ چنانچہ چوں چرا کے بغیر اور ذرا بھی منہ بنائے بغیر سفید کاندہ ہاروت کے حکم کی تعمیل کرنے روانہ ہو گئے۔ سفید کاندہ کے سپاہیوں کا ایک کے بعد ایک گروہ اس طرف چلا جس طرف کی بستی کی عورتیں بچے پناہ گزین تھے۔ وہ لوگ دروازے کے قریب جا کر پلٹ پڑے اور اپنے بھالے اٹھا اٹھا کے ہمیں دیتے، کیونکہ ہمیں یہیں ٹھہرنا اور ہیکل کو بچانا تھا۔ سلام کرتے اور سر جھکا کے دروازے میں داخل ہو جاتے، یہاں تک کہ آخری گروہ بھی ہمیں سلام کر کے رخصت ہوا۔ اب ہیکل کے دالان میں ہم 350 نفوس کھڑے رہ گئے تھے اور ہم نے اپنی مختصر سی فوج کی صف بندی کی۔ سب سے آگے میں اپنے نشانے بازوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ بچے ہوئے کارتوس تمام نشانے بازوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ کارتوس کا ذخیرہ زیادہ نہ تھا، چنانچہ ہر نشانے باز کے حصے میں 8 راؤنڈ آئے۔ ہمارے پیچھے اور ہیکل کے بیرونی دالان میں نیزہ برداروں کی 4 صفیں تھیں۔ یہ لوگ بھالوں اور تلواروں سے مسلح تھے، ان کی کمان ہاروت کر رہا تھا۔ ان صفوں کے پیچھے اور اندرونی دالان کے دروازے کے قریب تاکہ بوقت ضرورت وہ ندائے روح اور طفل مقدس کو نکال لے جا سکیں گے، 50 سرما ریجنال کے زیر کمان کھڑے ہوئے تھے۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ ریجنال زخمی تھا، حالانکہ اس کے یہ زخم گہرے اور تشویشناک نہ تھے، لیکن وہ بہرحال زخمی تھا۔ بھالے کا ایک زخم اس کے بائیں کندھے پر آیا تھا اور دوسرا زخم تلوار کا تھا جو اس کی بائیں ران پر آیا تھا۔ یہ دونوں زخم آخری مورچے کا بچاؤ کرتے وقت آئے تھے۔ جب ہم اپنی یوں صف بندی کر چکے اور ہر شخص مٹی کے ان بڑے بڑے پیالوں میں سے جو دالان کی دیواروں کے قریب رکھے ہوئے تھے پانی پی چکا تو ہم منتظر اور مستعد کھڑے ہو گئے، لیکن زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ جل کر گرا، لیکن دروازے کے پیچھے ہم نے نہ صرف پتھر رکھ دیے تھے بلکہ مٹی کا پشتہ بھی بنا دیا تھا۔ کالے کاندہ آگے بڑھے، انہوں نے جھاڑیوں کی جھاڑو بنا کے انگارے صاف کیے اور اب وہ پتھر اور مٹی کے انبار ہٹا رہے تھے۔ لیکن یہ کام آسان نہ تھا، کیونکہ دفعتاً ہمارے آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے ان لوگوں کو جو راستہ صاف کر رہے تھے بھالے مار کے پتھر مار مار کے گرا دیا اور بھگا دیا۔ لیکن ہر دفعہ زخمیوں کے پیچھے دھکیل دیا جانا، مردوں کا گھسیٹ لیا جانا اور تازہ دم سپاہی آگے بڑھتے آئے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک راستہ صاف نہ ہو گیا۔ اب میں نے نیزہ برداروں کو واپس بلا لیا جو ہمارے پیچھے اپنی صفوں میں جا کھڑے ہوئے، اور اب میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یکایک کالے کاندہ کا ایک گروہ ریلا کر کے دروازے میں گھس آیا۔ میں نے اشارہ کیا، 50 بندوقیں ایک ساتھ بڑبڑائیں اور دشمن کے سپاہی یوں پٹاپٹ گرے جس طرح کے درانتی کے لمس سے نرم و نازک پودے لمبے لمبے لیٹ جاتے ہیں۔ فاصلہ صرف چند گز کا تھا، چنانچہ ایک نشانہ خطا نہ گیا اور دشمن کا ایک سپاہی بھی زندہ نہ بچا۔ بڑی عجلت میں ہم نے اپنی بندوقیں پھر بڑبڑائیں اور دوسرے حملے کا انتظار کرنے لگے، اور دوسرا حملہ ہوا، بندوقیں پھر بڑبڑائیں، پھر کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اب دروازہ اور باہر کی سرنگ لاشوں سے یوں بھر گئی کہ تیسرا حملہ کرنے سے پہلے ان لاشوں کو ہٹانا ضروری تھا، اور دشمن کے چند جیالے سپاہیوں نے میری ہنس کی اور چند نشانے بازوں کی گولیوں کی بچھاڑ میں یہ کام بہرحال انجام تک پہنچا دیا۔ اور اب پھر حملہ ہوا، نتیجہ وہی رہا، اور پھر اور پھر اور پھر، یہاں تک کہ آخری کارتوس بھی استعمال کیا جا چکا۔
اب کسی کے پاس ایک کارتوس بھی نہ تھا. یہاں میں یہ اعتراف کر لوں کہ کالے کاندھا جیسے نڈر لوگ میں نے کبھی نہ دیکھے تھے. وہ گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ رہے تھے، لیکن بڑھ بڑھ کر آتے تھے، امنڈ امنڈ کر آتے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے ہلے پر ہلے کر رہے تھے. لیکن اب ہماری بندوقیں بیکار ہو چکی تھیں. اب کسی کے پاس ایک کارتوس بھی نہ تھا. چنانچہ میرے نشانے بازوں نے بندوقیں پھینک پھینک کر بھالے اور تلواریں سنبھال لیں اور ہم سستانے کے لیے پیچھے گئے اور ہاروت اور اس کا دستہ آگے بڑھایا. آدھے گھنٹے تک اس تنگ جگہ عجیب جدوجہد ہوتی رہی. دشمن آگے بڑھ رہا تھا اور ہاروت اور اس کے ساتھی اسے پیچھے دھکیل رہے تھے. کالے کاندھا ان لوگوں کے بھالوں کا حصار نہ توڑ سکتے تھے جو اپنی جان اور اپنے دیوتا کی حفاظت کے لیے سینہ سپر بنے ہوئے تھے. کالے کاندھا بھالوں میں چھد رہے تھے اور تلواروں سے کٹ رہے تھے، لیکن بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے. یہاں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کالے کاندھا صرف سامنے سے ہی کیوں حملے کر رہے تھے؟ کیا وہ دائیں یا بائیں طرف سے نہ آ سکتے تھے؟ جی نہیں. ہیکل کے چاروں طرف عمودی چٹانیں تھیں جن پر چڑھنا اور پھر ہیکل میں اترنا ممکن نہیں تھا. آخر کار دشمن پیچھے ہٹ گیا، جیسے شکست کھا کے پسپا ہو رہا ہو. ہمیں اپنے زخمیوں اور مردوں کو ہٹانے، ذرا دم لینے اور پانی پینے کے لیے وقت مل گیا. گرمی سخت تھی اور ہمارے حلق خشک ہو رہے تھے، اور اب ہمارے دلوں میں امید کی ایک شعاع رینگ آئی. ہم نے سوچا کہ دشمن تھک گیا ہے، اس کے بہت سے سپاہی کھیت رہے ہیں، اس لیے وہ گھبرا گیا ہے اور اب حملہ نہ کرے گا. لیکن ہمارا یہ خیال خام تھا. کالے کاندھا نہ تھکے تھے اور نہ گھبرا گئے تھے، بلکہ وہ حملے کا ایک نیا نقشہ مرتب کر رہے تھے. یکا یک دروازے میں گوشت و پوست کا وہ پہاڑ نظر آیا جس کا نام جانا تھا. ایک تو وہ خود یوں ہی بھاگ رہا تھا، لیکن چند کالے کاندھا اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے اور بھالوں سے اسے کچوکے دیتے جا رہے تھے، اس لیے وہ اور بھی تیز بھاگ رہا تھا. اور وہ بچاؤ کرنے والوں میں سے یوں نکلتا چلا گیا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ خشک گھاس ہو. وہ اپنی سونڈ ہلا رہا تھا. اس کی سونڈ سے بندھی ہوئی زنجیریں اور زنجیروں پر لٹکتے ہوئے کانٹے دار آہنی گھولے ہر اس شخص کی کھوپڑی کا چورا بنا رہے تھے جو اس کے سامنے آ جاتا تھا. ہماری اگلی صفیں الٹ پلٹ ہو گئی تھیں. ہمارے ساتھی جانا پر بھالے برسا رہے تھے، لیکن بھالوں کی یہ بوچھاڑ اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچا رہی تھی. یا اگر اسے زخم آ بھی رہے تھے تو جانا کے نزدیک بھالوں کے یہ زخم سوئی کی چبھن سے زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے. چنگھاڑتا اور سونڈ سے بندھے ہوئے گولے ہلاتا دیوتا شر آ رہا تھا. این اسی وقت میں ہنس کے ساتھ ریجنال کی خیریت معلوم کر کے عقبی دالان سے لوٹ رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے ہی میں تھکن سے چور اور پیاس سے نڈال ہو کے پیچھے ہٹ کے وہاں آ گیا تھا. ریجنال میری جگہ جا کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کوشش میں اسے سر پر چوٹ آ گئی تھی. غالباً کسی کالے کاندھا کا لٹ اس کے سر پر پڑا تھا یا شاید کوئی پتھر لگا تھا. بہرحال وہ بے ہوش ہو گیا تھا. ہمارے سپاہیوں نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا اور دالان کے انتہائی سرے پر ایک ستون سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا تھا. جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں اس کی خیریت معلوم کرنے دوڑا گیا، اور یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کے زخم اور چوٹ خطرناک نہ تھی. چنانچہ میں ریجنال کے پاس سے لوٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہاتھی جانا سیدھا میری طرف بھاگا آ رہا تھا. اس کے سامنے سے لوگ یوں دائیں بائیں ہٹ جاتے تھے جس طرح کے تیل کی دھار کائی کو پھاڑتی ہے. لوگ دائیں بائیں دب کر جانا کو راستہ دے رہے تھے، اور جانا اپنی سونڈ ہلاتا اور بھیانک آواز میں چنگھاڑتا ہوا سیدھا میری طرف چلا آ رہا تھا، جیسے مجھے کچل کر رکھ دے گا. جانا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے ماتھے کا کلنک مٹا دوں، میں نے دانت پیس کر کہا. اس دفعہ مجھ سے کوئی لغزش نہ ہوگی، اور ہوئی تو یہ میری آخری لغزش ہوگی. اب یا تو میں نہیں یا تو نہیں. اور وہ سونڈ سے بندھے ہوئے لوگوں کو پچھاڑتا ہوا ایک طوفان کی طرح چلا آ رہا تھا. میں زمین پر ایک گھٹنا ٹیک کے اور دوسرا سر اٹھا کے بیٹھ گیا اور اپنی ہاتھی مار 2 نالی بندوق اٹھائی. جانا چونکہ اپنا سر برابر ہلا رہا تھا، اس لیے اس کے ماتھے میں گولی پیوست کرنا ممکن نہ تھا. اس لیے میں نے بندوق کی نالی کا رخ عین اس حصے کی طرف کر دیا جہاں جانا کا حلق اس کے دھڑ سے مل رہا تھا. امید تھی کہ ہاتھی مار بندوق کی بڑی اور سخت گولی یا تو جانا کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑتی ہوئی گزر جائے گی یا اس کی کوئی شہرک پھاڑ دے گی، یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ گولی کا سخت دھکا جانا کو گرا دے گا. جانا مجھ سے صرف 20 قدم دور تھا کہ میں نے لبلبی دبا دی اور گولی
جانا کے نہیں بلکہ اس لنگڑے محنت کی کھوپڑی میں لگی جو محاوت کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ اس کی کھوپڑی انڈے کی خون کی طرح پھٹ گئی اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ بڑی عجلت میں نے پھر شت بھری۔ جانا اور میرے درمیان صرف 30 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ میں نے دوسرے نال کی لبلبی دبا دی۔ لیکن کچھ نہ ہوا سوائے اس کے کہ جانا کے اس دانت کی جو خراب اور ٹوٹا ہوا تھا ایک کرچ اور جھڑ گئی۔ چنانچہ اس دفعہ بھی میرا نشانہ خطا کر گیا تھا اور میں نے امید چھوڑ دی۔ اٹھ کر بھاگنے کا وقت نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو میں جانا کے سامنے سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتا۔ پہلی دفعہ 4 اور اس دفعہ 2 نشانے خطا کر گئے تھے، اور اب میں کیا منہ لے کر اپنے ساتھیوں کے سامنے جا سکتا تھا؟ جی نہیں، اس لیے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ اور میں دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کے بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے جانا میرے سر پر تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے سر اٹھا کے اس خوفناک اور خونخوار ہاتھی کی طرف دیکھا۔ یہ میری موت تھی جو جانا کے روپ میں میرے سر پر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ میں یہ پورا واقعہ بغیر کسی وضاحت کے بیان کیے دیتا ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ ایسے نازک وقت میں جب دل میں مایوسیاں نوحہ گر ہوں، خلاف عقل ممکن اور ناممکن باتیں بھی ایک اٹل حقیقت کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ قارئین ہینس کے اس عجیب و غریب خواب کو بھولے نہ ہوں گے جو اس نے اسی صبح مجھے سنایا تھا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس عجیب و غریب خواب میں ہینس کی ملاقات اپنے وقت کی مشہور ترین خاتون مامینا سے ہوئی تھی۔ کئی سال پہلے میں اس سے ملا تھا۔ اسی مامینا نے ہینس کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس جنگ میں میرے ساتھ ہوگی، اور جب موت قریب ہو اور جانا میرے سر پر پہنچ چکا ہو تو اس وقت میں ادھر ادھر نظر کروں، شاید مجھے وہ مامینا نظر آ جائے۔ خدا جانے کیوں مجھے ہینس کے یہ الفاظ، مامینا کا یہ پیغام یاد آ گیا۔ حالانکہ مجھے ایسے مضحکہ خیز خوابوں پر اعتبار نہیں، تاہم میں نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے دماغ نے، جس میں اس وقت بگولے سے چیخ رہے تھے، ایک خیالی پیکر کو میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ تصویر اس قدر صاف تھی کہ حقیقت معلوم ہوتی تھی، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بعض دفعہ حقیقت بھی ایسی صاف اور واضح نہیں ہوتی۔ جی ہاں، میرے اور جانا کے درمیان مامینا اپنا مخصوص سموری لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور وہ بالکل ایسی ہی معلوم ہو رہی تھی جیسے کہ میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا، یعنی اس وقت جب وہ زولو بادشاہ پانڈا کے سامنے مر رہی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے گھنے کالے بالوں کی ایک لٹ سے ہوا کے جھونکے کھیل رہے تھے اور سورج کی شعائیں اس کی کلائی میں پڑے ہوئے پیتل کے خاص کنگن کو چمکا رہی تھیں۔ تو یوں وہ کھڑی ہوئی تھی یا یوں وہ کھڑی نظر آتی تھی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی ہوئی تھی، اور یہ عجیب بات ہے کہ دیوتائے شر جانا نے دفعتاً اپنے آپ کو یوں روکا کہ وہ چند قدم تک پھسلتا چلا گیا، اور میں سمجھا کہ وہ سرکس میں کرتب دکھانے والے ہاتھی کی طرح چاروں ٹانگوں پر بیٹھ جائے گا۔ یا تو جانا کسی چیز کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، یا پھر میری بندوق کی اس گولی نے جو اس کے سڑے ہوئے دانت کی کرچ اڑا گئی تھی اسے گھڑی بھر کے لیے بوکھلا دیا تھا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جانا ایک دم سے بھاگتے بھاگتے رک گیا، اور اب مامینا میری طرف جھک گئی۔ اس نے کچھ کہا، خدا جانے کیا کہا، لیکن اس کی آواز نہ نکلی، البتہ اس کے ہونٹ ضرور ہلے تھے۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحہ ایک دوسرا واقعہ ہوا، اور یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ جانا اس اثنا میں سنبھل چکا تھا، اور وہ اپنا منہ کھول کر اور سونڈ اٹھا کر میری طرف بڑھا۔ یکلخت میں نے ڈچ زبان میں کسی کے گالی بکنے کی آواز سنی، اور ایک پست قامت سایہ میرے قریب سے نکلا چلا گیا۔ یہ ہینس تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے دوسری ہاتھی مار بندوق کی نالی جانا کے کھلے ہوئے منہ میں گھسیڑنے کی کوشش کی، لیکن جانا اتنا بلند تھا کہ نالی اس کے منہ میں داخل نہ ہو سکی، اور اب ہینس نے یکے بعد دیگرے دونوں لبلبیاں دبا دیں۔ دوسرے ہی لمحے جانا اپنی زبردست سونڈ ہینس کے گرد لپیٹ کر اسے اوپر اٹھا چکا تھا۔ اس نے نہایت زور سے ہینس کو ہوا میں اچھال دیا۔ مؤخر الذکر ہوا میں بلند ہوا اور قلع بازیاں کھاتا 30-40 فٹ دور سر کے بل جا گرا۔ جانا بھی لڑکھڑا گیا اور ایسا معلوم ہوا جیسا کہ وہ ابھی گرنے والا ہے، لیکن وہ سنبھلا اور دائیں طرف جانا چاہتا ہو جہاں ہینس گرا تھا۔ وہ آگے بڑھا، وہ میرے قریب سے نکلا چلا گیا اور چند قدم آگے بڑھ کر پھر رک گیا۔ میں بڑی کوششوں کے بعد گھوم کر دالان کی دہلیز پر بیٹھ گیا اور دیکھا جو ہو رہا تھا۔ اس منظر کو مرتے دم تک نہ بھلا سکوں گا۔
पहले मेरी नजर रीजनाल पर पड़ी जो उसी तरफ से भागता हुआ आया और अपनी बंदूक की दोनों नालियां जाना के सर पर खाली कर दी। जाना ने बंदूक के धमाकों की तरफ कोई ध्यान न दिया और अगर गोलियां उसके लगी थी तो जाना ने उन जख्मों की भी परवाह ना की। और अब मैंने उसे देखा, जी हाँ, रिजनाल की बीवी को, जो सफेद कांदा में नेदाए रूह के नाम से मशहूर थी। पार्ट नंबर 17 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब रूह की पुकार, किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 18 में समाप्त कीजिए।